अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, APP पर बजट स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ सईदा इरम। नाज़रीन, जैसे भी हम लोगों ने कहा बजट स्पेशल ट्रांसमिशन है। हुकूमत का मौजूदा साल 2020-2021 के लिए जो बजट है वो अभी अपने प्रोसेस में है। आज हमारे सामने इकनॉमिक सर्वे 2019-20 हमारे सामने आया है। अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने अभी आप हमारे टीवी पर उसको लाइव भी देख रहे थे, उसको पेश किया है। गुज़िश्ता साल में क्या खोया क्या पाया, उन तमाम तर चीज़ों को हमारे सामने लेकर आए हैं इस इकनॉमिक सर्वे के ज़रिए। और उसमें हमने देखा है कि कुछ शोबों में हमने अगर पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने आई हैं, तरक्की हमारे सामने आई है, तो कुछ शोबों में जो है वो कुछ हमारे सामने उस तरीके से नुमायाँ कारकर्दगी नहीं हो सकी है जिस तरीके से होना चाहिए था। और यकीनन उसकी वजह हुकूमत की काविशें नहीं थी। हुकूमत ने अपनी मुकम्मल काविशें की, उन्होंने अच्छी इस्लाहात हमारे सामने लेकर आए, बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर आए। लेकिन जो सूरत हाल बनी है सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, अगर हम देखें कोरोना के बायस और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टिड्डी दल की एक सिचुएशन भी जो है वो हमारे सामने आनी शुरू हो गई है। तो ये एक ऐसी नेचुरल क्लाइमिटीज़ थी जिनके साथ निमटने के लिए हुकूमत को अपना पूरा फोकस जो है वो इन तमाम शोबों की तरफ लेकर जाना पड़ा है। वो इसलिए वो नताइज जो कि हुकूमत की इस्लाहात, हुकूमत के इक़दामात और उनकी तरजीहात के नतीजे में हम इस बजट में एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतने टारगेट्स को हम अचीव नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे शोबों में ऐसे भी हैं जहां पे बड़ी नुमायां हमें कामयाबियां भी हुकूमत की तरफ से नजर आती हैं। आज का जो हमारा बजट स्पेशल है इसमें भी हम ये जो भी प्रोग्राम है इसमें यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए थे, अभी हम कुछ दिन पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो अनाउंस किया गया, उसके हवाले से भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरिफ यूसुफ जीवा साहब, फॉर्मर चेयरमैन है आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। बात जैसे भी हम कर रहे थे, बड़ा मुश्किल हालात में बजट आ रहा है। हम ये जानते हैं कि हुकूमत के जो टारगेट्स थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे, हकीकत पसंदाना थे। लेकिन ये जो कोरोना की वजह से सिचुएशन बन गई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम देखते हैं आलमी सतह पर पूरी मईशतें जो हैं वो इसके साथ मुतासिर हुई हैं। और हुकूमत ने इस बजट को कोरोना का बजट जो है वो कहा है। इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? अभी जो इकनॉमिक सर्वे आपने सारा देखा है, क्या कारकर्दगी रही और आने वाले दिनों में सूरत हाल आपकी नज़र में कैसी होगी? जी बहुत शुक्रिया। बात ये, मैंने आज देखा प्रोग्राम हफीज़ शेख साहब जो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। इनकी प्रेस ब्रीफिंग से पहले बड़ा खौफ था लोगों में, हमें भी, हमारी भी डिस्कस सुबह हुई है कि इस दफ़ा जो है वो बजट बड़ा भयानक होगा, या जो ब्रीफिंग होगी इकनॉमिक सर्वे की वो बड़ी भयानक होगी। लेकिन जब उनको सुना हफीज़ शेख साहब को और जो उन्होंने फिगर्स दिए, तो हमारा जो है वो हमें लगा कि नहीं, एक बहुत इसमें इनकी जो है वो उनकी ज़ाती तौर पे भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री की बहुत मेहनत है इसमें। और उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, और इन हालात में वो फिगर्स जो है वो जो बड़े हौसला अफजा और जितने डाउन होने थे उससे ज़्यादा बेहतर नज़र आए। तो उम्मीद है कि कल बजट के अंदर भी जो है वो आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो आज उन्होंने खुद अपने बयान में भी कहा है कि हम नया टैक्स कोई नहीं लगाने जा रहे। तो हम समझते हैं कि ये जो है पिछला जो बजट था उसी से मुवासलत के साथ होगा ये आने वाला बजट। और इसमें जो है वो ज़ाहिर है, आपको पता है कि हम जो है वो डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमने जो रिलीफ दिया लोगों को, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, 12-12 हज़ार रुपये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुए और बहुत से लोगों को मिले भी और पेमेंट्स भी हुई। तो जितना बड़ा उन्होंने पैकेज रखा इस हवाले से कोरोना के आने के बाद, तो उसका जो है वो उसको भी कवर किया उन्होंने। अखराजात का उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो है वो ये पहला साल है कि हुकूमत ने जो है वो इनकम से कम जो है अखराजात किए हैं। तो ये पहली दफ़ा है और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न था। जब ये प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने ये कहा था कि हम अपने अखराजात में, सरकारी अखराजात में और अखराजात में कमी करेंगे। और ये चीज़ आज उन्होंने जो ब्रीफ दिया उस ब्रीफ में उन्होंने कही और नज़र आई। तो एक अच्छी ब्रीफिंग थी और एक अच्छा जो है वो लोगों पे मैसेज गया है। और कल हम समझते हैं कि कल जो बजट आ रहा है वो बजट जो है वो लोगों को कम अज़ कम कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो वो जो है वो नेगेटिव भी नहीं होगा, एक बैलेंस बजट होगा। और ये ज़रूरत है इस वक्त जो है वो अगले साल हम समझते हैं कि ये जो अगला दिसंबर है या नेक्स्ट ईयर भी जो है वो हमें इस कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। और इसके लिए हमें जो है वो जिस तरह तादाद बढ़ रही है लोगों की पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये अभी कुछ लग रहा है कि अगले माह या जुलाई अगस्त में जो है वो कुछ तेज़ी और आएगी। क्योंकि ये जो रमज़ान के अंदर जो है वो लोग बाहर निकले, शॉपिंग्स की, लोगों ने मिले लोग, उसकी वजह से जो ये तेज़ी आई है। और ये
آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو پھر ظاہر ہے لوگوں کی موومنٹ جی بالکل بالکل. اس کے بعد محرم آنا ہے تو اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے مجالس اور جلوس اور یہ تمام چیزیں, تو یہ کہیں جا کے اگست کے یا سپٹمبر کے بعد جو ہے وہ کچھ ہمیں ریلیف ملنا شروع ہوگا. جی بلکہ یہ بھی تو کہا گیا کہ جو اچھی خبریں آ رہی ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید ستمبر کے بعد ہم ان کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر, ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کرونا کی بات کی ہے, انفلیشن ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے بڑھی, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے, حکومت نے جو ترجیحات طے کر رکھی تھی انہیں اپنا جو فوکس ہے وہ چینج کرنا پڑا, اور ہم اس کی طرف جو ہم نے اپنا زیادہ بجٹ ایلوکیشن تھی وہ ہم نے سوشل سیفٹی نیٹ ورک کی طرف کر دی, جس میں ہم نے احساس پروگرام میں بھی دیکھا کہ گورنمنٹ نے بڑے ان تمام اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ڈائلاگس چل رہے تھے, کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نیگوسیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے. ان تمام تر سینیریو میں یہ بجٹ موجودہ حکومت کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے, اور کیا اس میں عوام کوئی ریلیف ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑا پیکج جو دیا, جو احساس پروگرام کی آپ نے بات کی, میں اتفاق سے جو ہے وہ نیفٹیک ادارہ ہے, سرکاری ادارہ ہے جس کا میں جو ہے بورڈ ممبر بھی ہوں اور آفیشلی ڈائریکٹر ہوں میں اس بورڈ کا. لاسٹ بجٹ کے اندر گورنمنٹ نے 10 بلین جو ہے وہ نیفٹیک کے لیے اپروو کیے. اچھا, آپ نے بے روزگاری کی بات کی نا, نیفٹیک کیا کرنے جا رہی ہے؟ نیفٹیک یہ کرنے جا رہی ہے کہ ٹریننگ, ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ اس کی تعداد بڑھانے جا رہی ہے بچوں کے اندر. تو یہ جو ہے یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ان اسکلڈ جو ہے وہ لیبر یا ان اسکلڈ لوگ بہت زیادہ ہیں, اور انرجسٹرڈ بھی. تو اس کے لیے یہ کام جو ہے نیفٹیک کر رہی ہے, اور نیفٹیک کو جو ہے وہ بہت بھرپور سپورٹ دے رہی ہے گورنمنٹ, اور ایجوکیشن منسٹری کے انڈر کر دیا اس کو پہلی دفعہ اس گورنمنٹ نے. شفقت محمود صاحب ہمارے منسٹر ہیں, تو وہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت, ہم جو ہے وہ اسکول کے لیول پہ میٹرک اور مڈل کلاس میں لوگوں کو جو ہے وہ بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے پلان کر رہے ہیں. ہم جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, امن فاؤنڈیشن ہے اور لوگ ہیں, ان کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں, لوگ تو بچے تو تیار ہوں گے اب آنے والے دنوں میں, اور فارن کنٹریز کے لیے بھی ہم تیار کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ باہر سے جو ٹیچرز جو ہیں وہ ہم کال کر رہے ہیں, ایک پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں, کرونا کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا, کہ باہر سے غیر ممالک سے جو ٹرینڈ ٹیچرز ہیں جو اس ووکیشنل ٹریننگ کے لیے, ہم باہر سے ان کو کال کریں گے اور یہاں پہ آ کے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کریں گے, تاکہ وہی ان کو ٹریننگ ملے جو باہر جو ہے وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے اور جو کام کی ضرورت ہے, تاکہ ان کی مارکیٹ ویلیو بنے. سر, آپ نے باہر جانے کی بات کی اور اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی. یقیناً ہمارا ایک بہت بڑی ترجیح ہونی چاہیے, جتنے بھی ہمارے ہم دیکھتے ہیں خصوصی طور پہ یو اے ای میں, لیکن اوور آل پوری دنیا میں پاکستان کی اسکل لیبر کی بہت ڈیمانڈ بھی رہی ہے. ابھی ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے بجٹ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ریمیٹنسز پہ, بیرون ملک سے جو ہمارے آتے ہیں تمام تر چیزیں. کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریسیشن کی ایک صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے. وہاں پر بھی ہمارے جو مزدور تھے, جو کام کرنے والے لوگ تھے, وہ بھی ڈسٹرب ہوئے. ریمیٹنسز ڈیفینیٹلی پھر اس سے ایفیکٹ ہوئی ہیں. اس تمام تر صورتحال میں اگر ہماری لیبر کو باقاعدہ اسکل کیا جائے گا تو کیا ہم اس سچویشن میں بھی جو بیرون ملک ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کر سکتے ہیں, ان سٹینڈرڈز پہ پورا اتر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اب جو سچویشن ہے دنیا کی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن اب اس کو ہم کیسے جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ابھی دنیا کے اندر کسی بھی کنٹری کے اندر آپ اوورسیز پاکستانیز, جو میں پاکستانی کی بات کر لوں, کہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیں ان کا دل ہے کہ وہ فوری طور پہ پاکستان جو ہے وہ آئیں ان حالات کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ ٹریولنگ کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے, لیکن وہ آنا چاہتی ہیں فیملیز پاکستان کے اندر. دیکھیں, جو بات آپ کر رہے ہیں, پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر, جابس کے اوپر. پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ رمضان میں جو پیکیج دیا ہاؤسنگ کے اوپر, جو پیکیج دیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو, اس کا مقصد کیا؟ اس کے 2 مقاصد ہیں. نمبر 1 لوگوں کو نوکریاں فراہم کرنا, نمبر 2 انڈسٹریز کو چلانا. کنسٹرکشن انڈسٹری نہیں, ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ 72 انڈسٹریاں ان کو چلانا. یہ ان 2 چیزوں کو بنیاد بنا کے پرائم منسٹر نے وہ پیکیج دیا ہے. تو ہمیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ جو اب کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے جو پیکیج دیا ہے, اور جو پرائم منسٹر نے 50 لاکھ گھروں کا ویژن دیا ہے, اس کو بہت ضروری ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ گورنمنٹ سے اپیل کروں گا. جنرل انور حیدر صاحب جو ہے, انور علی حیدر صاحب جنرل صاحب جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس کو, پاکستان ہاؤسنگ کو.
تو ان سے میں آپ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا, ہماری لاسٹ میٹنگ بھی ہوئی رمضان سے پہلے, ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو امیجیٹ اناؤنس کریں, ابھی ضرورت ہے. اس کی وجہ, اس کی اب ایک اور وجہ آ گئی ہے, اس کی دوسری وجہ یہ آ گئی ہے کہ اوورسیز پاکستانی چاہ رہے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ یہاں پہ بھیجیں, جو اور انویسٹ کریں, ان کا جو پیسہ وہاں پہ بینکس پہ پڑا ہوا ہے وہ یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ آج سمجھ میں آتی ہے کہ آج چاہے برٹش پاسپورٹ ہو, چاہے امریکن پاسپورٹ ہو, چاہے پاکستانی پاسپورٹ ہو, تینوں کی اس وقت سیم سچویشن ہے, تینوں کے حالات سیم ہیں کرونا کی سچویشن کی وجہ سے. گرین پاسپورٹ بھی آپ کا جو اس پاسپورٹ کے برابر ہو گیا کرونا کی سچویشن کے بعد. تو وہ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہاں ٹرانسفر کریں پاکستان کے اندر 50%, 40% یا جو بھی 100%. تو یہ اس وقت بہت اشد ضرورت ہے کہ امیجیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ, جو ہم نے ریکویسٹ کی ہے, جو ایک لینڈ بینک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج حفیظ شیخ صاحب نے بات کی اپنی اسپیچ کے اندر, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لینڈ نہ دیں آپ, بلڈر آپ سے لینڈ نہیں مانگ رہا ہے, آپ ہمیں سمپل جو ہے وہ جو آپ کی پالیسی ہے وہ دے دیں, اور ہمیں جو ہے وہ پانی, بجلی, گیس جہاں پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی بہت بڑا بجٹ میں ان کو اماؤنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ جو ترقیاتی بجٹ یہ رکھنے جا رہے ہیں اگلے سال, اور اگلے سال آئی تھنک کہ یہ پچھلے سال سے کم ترقیاتی بجٹ رکھے جائیں گے, کیونکہ ظاہر کرونا کی سچویشن کی وجہ سے جو بھی بن, اس میں ایک بہت نومینل اماؤنٹ چاہیے گا ہمیں, وہ ہمیں بھی نہیں چاہیے. انہوں نے ترقیاتی کام کرنے, ان ترقیاتی بجٹ کو ادھر وہ ٹرانسفر کر کے اس 50 لاکھ گھروں کا, ظاہر ہے 2 سال گورنمنٹ کے ہو گئے, 3 سال لگے, 50 لاکھ گھر نہیں تو 40 لاکھ, 40 لاکھ نہیں تو 3 ملین, 3 ملین نہیں تو 2 ملین. یہ 2 ملین گھر بھی اگر پاکستان میں بن گئے اگلے 3 سالوں کے اندر, آپ کی انڈسٹریز چلنا شروع ہو جائیں گی. لوگوں کو جو آج بے روزگاری کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کئی جگہوں سے, انڈسٹریز سے, وہ دوبارہ جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت پڑے گی. اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ اگلا سال آپ کا بجٹ جو ہے وہ دیکھیں, ہمیں جو ہے وہ اس سچویشن کو رہ کے اب پالیسیز کو جو ہے وہ بنانا پڑے گا, اور ٹارگٹس کرنے پڑیں گے کہ ہمیں اس سچویشن میں رہ کے اپنی اکنامی کو کیسے بوسٹ کرنا ہے. اگر ہم جو ہے وہ پروفٹ میں نہیں آتے تو کم از کم لیول پہ مینٹین فیلڈ پہ ہم رہیں. اسٹارٹ میں کہا تھا کہ بڑا ہی مشکل یہ سال ہے حکومت کے لیے, صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. کرونا کی وجہ سے جو سچویشن بنی پاکستان میں اور اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹڈی دل کا بھی ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رہا. تو اوور آل ایک سچویشن جو ہے وہ اتنی آئیڈیل نہیں رہی. یہ نیچرل کیلامٹیز ہیں, امتحان اللہ کی طرف سے یقیناً جو ہے وہ آتے رہتے ہیں قوموں کے اوپر, اور بہترین قومیں وہی ہیں جو ان مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ ان امتحانوں پر پورا اترتی ہیں. آج گورنمنٹ کی طرف سے اکنامک سروے جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ جو کھویا کیا پایا. یقیناً مشکل حالات میں یہ سال گزرا, کرونا نے اوور آل جتنے بھی پروگرامز اور پروجیکٹس اور ترجیحات تھی موجودہ حکومت کی, انہیں بڑی حد تک ڈسٹرب کر دیا ہوا تھا, کیونکہ وہ جتنے بھی آپ کے ڈیولپمنٹل یا دیگر پروجیکٹس تھے ان کو ہمیں شفٹ کرنا پڑا تھا کرونا سے نمٹنے کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں. لیکن پھر بھی کچھ اچھی خبریں ہمیں کنسٹرکشن کے شعبے سے ہمیں کچھ اچھی خبریں دیکھنے میں آج آئی ہیں. اس کے علاوہ اخراجات میں کمی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اچھی خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو یہ پازیٹیو چیزیں بھی, اس کے ساتھ نیگیٹو چیزیں موجود ہیں, کچھ اہداف ہم نے مس کیے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو چیزیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. عارف جیوا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ابھی ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے کہ کرونا نے اوور آل بڑا ڈسٹرب کیا اکانومی کو. اگر ہم لیٹسٹ دیکھتے ہیں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے, ریکمنڈیشن دی جا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں 2 ہفتے کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک کیا ایسے لاک ڈاؤن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں ایک چیز آپ نے کلوز کر کے پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ گریجولی اوپن کیا, اب آپ اس کے بعد دوبارہ اس کو لاک کرنے جائیں گے تو لوگوں کا, پبلک کا بڑا جو ہے وہ اس پہ احتجاج آئے گا, اور لوگ جو ہے اس کو فالو نہیں کریں گے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں. دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ہے جیسے اسلام آباد میں بہت اچھا جو ہے وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ چل رہا ہے کہ جس اسٹریٹ کے اندر یا جس ایریا کے اندر کیسز آتے ہیں اس کو جو ہے وہ 15 دن کے لیے لاک کر دیتے ہیں یا اس کو سیل کر دیتے ہیں, اور پھر اس ایریا کے تمام لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کلیئرنس ہوتی ہے. اسی طریقے سے گورنمنٹ کو کچھ پلان کرنا پڑے گا. یہ پلان سے ہوگا. اگر آپ سارا بند کر دیں گے, دوبارہ 15 دن جو ہے وہ کرفیو لگا دیں گے, تو پھر آپ جو ہے وہ دوبارہ کو 5-10 سال پیچھے چلے جائیں گے. آپ جو ہے وہ اب افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں بزنس کا چلنا ضروری ہے. اس ملک کے اندر روٹی تو جو ہے وہ آپ پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں چلے جائیں,
ہر شخص کو راشن بھی مل سکتا ہے, ہر شخص کو روٹی بھی مل سکتی ہے. آپ ہمارے یہاں جو ہے وہ جہاں جن علاقوں میں گاؤں یا شہروں کے اندر بھی کوئی 2 ٹائم کی روٹی جو ہے وہ ہر آدمی دینے کو تیار ہوتا ہے. چیریٹی کا بھی بڑا ہمارے یہاں پہ ایک ہے. دنیا میں کوئی کنٹری ہے نہیں جو اتنی چیریٹی کرتا ہوں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں. دوسری بات یہ کہ اس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو, کینسر تو دنیا میں آج نہیں آیا نا, کینسر کو آئے ہوئے سال گزر گئے, آج بھی پراپر علاج نہیں ہے. ریکوری 10% ریکوری ہے, 90% ریکور کینسر سے نہیں ہوتے لوگ, صحیح بات. لیکن اس کے ساتھ رہ رہے ہیں لوگ. ہاں دیکھیں ہمارے یہاں اویئرنیس جو ایک جو نعرہ جو معذرت کے ساتھ میڈیا نے شروع کیا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, اس نعرے کو جو ہے لوگوں نے ماسک مقصد سمجھا کہ ماسک اتار کے ہمیں لڑنا ہے. اس کو ایسا نہیں ہے. اگر اس کو اس طریقے سے لیا جاتا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بچنا ہے, تو اگر ہم یہ شروع سے اس سلوگن کو لے کے چلتے تو آج لوگ جو ہے مارکس 100% نہیں تو 70% لوگ جی بالکل اور گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے. اور میں کہتا ہوں اس کو سختی سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ بازاروں میں اسٹریٹ پر بغیر ماسک کے بسز کے اندر ٹرانسپورٹ کے اندر بالکل پابندی ہونی چاہیے کہ بغیر ماسک کے آپ جو ہے موو نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری ہے. ماسک آپ کا لگا ہے تو آپ 70% سیکیور. جی بالکل بالکل. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ گورنمنٹ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا پیکیج دیا تھا. اب اگر ہم, اور آپ کا چونکہ بنیادی طور پر ڈائریکٹلی تعلق ہے کنسٹرکشن کے شعبے کے ساتھ, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن کہاں تک پہنچی ہے, آپ نے اس سے کتنا فائدہ, اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا مفید ہے, کیونکہ صرف کنسٹرکشن کا شعبہ نہیں, اس کے ساتھ 72 انڈسٹریز کی بھی جیسے آپ نے بات کی ہے, لائٹ جو اس کے ساتھ منسلک ہیں, اس میں بہت سارے مزدور ہیں. ہمارے یہاں ان رجسٹرڈ لیبر کی تعداد رجسٹرڈ سے بہت زیادہ ہے. تو ایسے میں یہ جو ایک پیکیج تھا یہ کتنا زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس پیکیج کے تھرو کتنا بینیفٹ ہوگا؟ دیکھیں ہم تو اس کو کہتے ہیں یہ تاریخی پیکیج ہے. پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کسی سیکٹر کو اتنا بڑا پیکیج نہیں دیا گیا. صحیح. اور یہ پرائم منسٹر عمران خان پورے 2 سال سے جب سے پرائم منسٹر بنے, بلکہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے آباد ہاؤس وزٹ کیا تھا انہوں نے. اس وقت میں چیئرمین آباد تھا اور میں نے ان کو پوری پریزنٹیشن دی تھی اس حوالے سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ نے یہ ڈاکومنٹ اور جو پریزنٹیشن دی, جس دن میں پرائم منسٹر بنا تو سب سے پہلا جو ہے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے میں جو یہ پیکیج اناؤنس کروں گا. اور خیر انہوں نے کوشش شروع سے رکھی, لیکن بیچ میں آپ کو پتہ ہے FATF اور دوسرا جی باقی مسائل بالکل رہے تھے, تو انہوں نے جو خود انوالو ہوئے پرائم منسٹر صاحب اور یہ پیکیج لے کر آئے, انہوں نے رمضان میں اناؤنس کیا. اب دیکھیں پرائم منسٹر کا تو کام جو اناؤنس کرنا تھا اور اس کو اپروو کرانا تھا کیبنٹ سے یا پریزیڈنٹ سے جو ہے وہ اس کا آرڈیننس نکالنا, وہ سب ہو گیا. ایک بات انہوں نے اس میں ایک کلیئرلی کہی کہ 45 ڈیز کے اندر ہم جو ہے وہ اپروولز دیں گے. 45 ڈیز کے اندر. آج میرا خیال ہے یہ 45 ڈیز تقریباً مکمل ہو چکے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ یا آس پاس ہونے والے ہیں. کوئی ادارہ جو ہے وہ پبلک ڈیلنگ نہیں کر پا رہا ہے کورونا کی وجہ سے. نہ CDA کر پا رہا ہے, نہ SBCA کر پا رہا ہے, نہ KDA کر پا رہا ہے, نہ LDA. لیکن اس میں دیکھیں نا دنیا کے اندر جہاں بھی آپ جائیں, میں 2001 میں نے لندن میں اپروول لی ہے کوریئر کے ذریعے, بائی کوریئر. صحیح. اب دنیا جو ہے وہ تو آن لائن ہو گئی ہے, آپ کم از کم چلیں آن لائن نہیں جائیں, ہمیں بائی کوریئر آپ سسٹم بنا دیں. اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. دیکھیں اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اس پیکیج کے اندر ایک کلوز یہ بھی ہے کہ دسمبر 2020 تک جو لوگ انویسٹمنٹ کریں گے کنسٹرکشن سیکٹر میں, بلٹ اپ پراپرٹی میں, ان سے سورس نہیں پوچھا جائے گا. صحیح. اب دسمبر قریب آنے کو ہے, تو اگر یہ مطلب اس سسٹم کو آن لائن کیا جائے اور اس کو آن کیا جائے, ابھی تک آن نہیں کیا گیا, سب سے پہلے تو آن کیا جائے, پھر اس کے بعد آن لائن کر کے اس کو. بھائی آپ آن لائن نہیں کر سکتے نا, آپ ہمیں کہیں کہ آپ جو ہے اپنے ڈاکومنٹس ہمیں کوریئر سے بھیج دیں, ہم آپ کو کوریئر سے آپ کو اپروول دے دیں گے. لیکن یہ سسٹم ابھی تک شروع نہیں ہوا. صحیح, کیونکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ابھی اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو ایک سچویشن یہ بھی ہے کہ چونکہ کرونا ایک بالکل ہی اچانک چیز تھی, شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے اس طریقے سے تیار ہی نہیں تھا, لیکن امید یہ کر رہے ہیں کہ جلد ہی یہ تمام تر سسٹمز جو ہے وہ آ جائیں گے. اچھا سر, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ تقریباً کافی عرصے کے بعد یہ ہوا کہ 13 سے زیادہ تھا ہمارا شرح سود, لیکن کرونا کی وجہ سے جو بھی سچویشن بنی, پہلے 11 پھر 9, اور اب اگر ہم موجودہ دیکھتے ہیں تقریباً 8% پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے ہمارا شرح سود.
کنسٹرکشن کے شعبے کو اگر ہم دیکھیں تو کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے, اور نئے جو انٹرپرینیورز ہیں, نئے جو انویسٹرز ہیں, ان کے لیے یہ جو اپرچونٹی ہے, اتنی کم شرح سود کے اوپر جو قرضے ہیں, کتنی بڑی ایک اپرچونٹی ہے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے, ہماری جو یوتھ ہے اس کو دوبارہ انویسٹمنٹ کی طرف, اپنے انٹرپرینیورشپ کے کلچر کی طرف لے کر آنے کے لیے. دیکھیں یہ اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, ایک پچھلے آپ کے سوال میں 1 منٹ میں لوں گا اس کے جواب میں. دیکھیں ایک چیز اور ہے, آپ کے چینل کے توسط سے ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے, کراچی سب سے بڑا جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگ کا ہب ہے, وہاں پہ کنسٹرکشن سب سے زیادہ ہوتی. کراچی کے اندر ایک آرڈر ہے سپریم کورٹ کا کہ کنورٹڈ پلاٹ پہ جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. حالانکہ وہ کمرشل پلاٹس کی لوگوں نے فیسز بھی دی ہوئی ہیں, اس کی اپروولز بھی ہوئی ہیں, وہ کام رک گیا ہے, کنسٹرکشن رک گئی ہے. اس کے لیے ہم نے کئی بار ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے کہ آپ جو ہے وہ انٹروین کریں اس میں, فیڈرل لا منسٹری اس میں انٹروین کرے اس کیس کے اندر, اور ہمیں جو ہے سپورٹ کرے تاکہ یہ جو پیکیج آیا ہے اس میں وہ بھی سپورٹ, اس کو بھی سپورٹ ملے گی اور کام چلے گا اس کو. اسلام آباد کے اندر CDA پچھلے جو ہے وہ 2 سالوں سے پروجیکٹ سیل کر رہا ہے, اپروول نہیں کر رہا کوئی بھی. اچھا سیل وہ پروجیکٹ کر رہا ہے جو ایک سوسائٹی ہے یا ایک E11 سیکٹر ہے, جہاں پر جو ہے وہ CDA نے کبھی اپروولز ہی نہیں دی, کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی انہوں نے. آج ضرورت محسوس کی ہے یا کوئی آرڈر آیا تو آپ 2 سال سے سیل کر رہے ہیں, لیکن اس کو تو وہ یہ کام نہیں کھلیں گے تو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی چلے گی کیسے. یہ میں پچھلے سال جو پوائنٹ ایک یہ بھی تھا. اچھا دوسری آپ نے جو اسٹیٹ بینک کی اور شرح سود کی آپ نے بات کی, بات یہ 7% تک لے آئے ہیں. اب ہم پھر ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس کو 5% پہ لے آیا جائے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو لوگوں کو گھر لینے میں, گھروں کے قرضہ لینے میں آسانی ہوگی. دوسرا یہ سیکٹر اور اس کا کیا فائدہ ہوگا, جب شرح سود زیادہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ بینک میں پیسہ رکھ کے اس سے انٹرسٹ گین کر کے اپنا جو ہے وہ سسٹم چلاتے ہیں. لیکن جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا ہے تو یہ پیسہ سارا, اس پیسے سے انڈسٹریاں نہیں لگتی. اگر کسی کا جو ہے وہ 5 ملین پڑا ہوا ہے بینک میں یا 10 ملین پڑا ہوا ہے اور وہ اس سے انٹرسٹ گین کر رہا ہے, یہ پیسہ الٹیمیٹلی پراپرٹی میں آتا ہے, کنسٹرکشن سیکٹر میں آئے گا یہ, اور آنا شروع ہو چکا تھا. یہ ابھی تھوڑے سے حالات ایسے ہو گئے تو یہ جو ہے یہ اس سے دو طرفہ فائدہ ہے, گورنمنٹ کو بھی اور ہمیں بھی, سیکٹر کو بھی, کہ بینک میں جو پیسہ ہے وہ پیسہ نکل کے جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو وہ سرکولیشن آف منی جو ہے وہ سٹارٹ آ جائے گی. دنیا میں سرکولیشن سے ہی آپ کی اکنامی چلتی ہے, پیسہ جو ہے وہ بلاک کرنے سے آپ کی اکنامی نہیں چلتی. بالکل سر, جاتے جاتے آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے. آج آپ نے اکنامک سروے دیکھا, کل ہم بجٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا امیدیں اور کیا تجاویز ہیں آپ کی طرف سے آنے والے بجٹ کو زیادہ سے زیادہ پیپل فرینڈلی بنانے کے لیے, بزنس فرینڈلی بنانے کے لیے, اور وہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یا انفلیشن کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے, تو کون سے ایسے سٹیپ جو ہیں وہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جن کے تھرو ہم آنے والے سالوں میں زیادہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال ہے یہ پہلی گورنمنٹ ہے, ہم جو ہے پورا سال انتظار کرتے تھے کہ اب بجٹ میں کیا ہوگا, اب بجٹ میں کیا نئی چیز آئے گی. میں سمجھتا ہوں جو بجٹ میں چیزیں آنی ہیں اس سے پہلے اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہیں. ہر تھوڑے عرصے بعد ہر سیکٹر کے لیے, چاہے وہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہو, چاہے وہ کسی انڈسٹری کی بات ہو, کسی بھی سیکٹر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, گورنمنٹ نے جو ہے وہ پیکیجز دیے ہیں. اگر انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے تو تمام لوگوں کی مشاورت سے اور تمام انڈسٹری کی مشاورت سے اس کو کم کیا ہے. تب یہ ایک طرح سے بجٹ ہی تھا پورے سال جو اس گورنمنٹ نے دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ کل جو اناؤنس ہونے لگا ہے اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو پرائم منسٹر جو ہے وہ پہلے اناؤنس کر چکے ہیں. اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہم گورنمنٹ کو کسی مشکل میں ڈالیں اور کوئی ڈیمانڈ رکھیں. دونوں طرف سے جو ہے وہ ہمیں بیلنس کرنا چاہیے. حالات کو سمجھنے کے لیے جب ہم گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, آواز بلند کرنے کے لیے اگلا سال آنا ہے, اس سے اگلا سال آنا ہے. اس وقت ضرورت ہے سب کو ایک ہونے کی, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو, چاہے وہ گورنمنٹ امپلائیز ہو, ان سب کو ضرورت ہے اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی. ہمیں جو ہے یہ سال جو ہے سب نے مل کے اور ایک مٹھی ہو کے جو ہے گزارنا ہے. اور یہ بجٹ انشاءاللہ جو ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں دے گا تو کسی کو نقصان بھی نہیں دے گا انشاءاللہ. یہ سال مشکل سال ہے, کرونا کی وجہ سے جو بھی صورتحال بنی پوری دنیا میں, کہ کچھ ماہرین تو آنے والے دنوں میں عالمی طور پر ریسیشنز کی بھی جو ہیں وہ پریڈکشنز کر رہے ہیں, لیکن موجودہ حکومت نے
اگر ہم بالکل شروع سے دیکھتے ہیں جب یہ کرونا کی وبا جو ہے اس نے سر اٹھایا دسمبر میں تقریباً، اس کے بعد سے ایک بڑی بیلنس اور ایک بڑی حقیقت پسندانہ پالیسی کو لے کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ان رجسٹرڈ لیبر کو تو وہ بہت زیادہ ہے، پاکستان میں اگر ہم غربت کو دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. تو ایسے میں ایک وہ جو کرفیو والی صورتحال ہے شاید پاکستان وہ صورتحال افورڈ نہ کر سکے. ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے جتنے بھی اقدامات کیے ان کے اچھے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آج جو ہمارے پاس اکنامک سروے آیا، جتنے بھی اکانومسٹ تھے وہ بہت ورس سچویشن پریڈکٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک نسبتاً بیلنس سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے. حالات اتنے برے نہیں ہیں، حکومت کے اقدامات بھی ہیں، کاوشیں بھی ہیں، اور پاکستان پر یقیناً اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہے. کل بجٹ ہے، دوبارہ ہم آپ کے سامنے اے پی پی بجٹ اسپیشل کی اگلی جو ایپیسوڈ ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور امید یہ کریں گے کہ جس طرح سے آج اکنامک سروے میں ہمیں کچھ امید کی کرنیں نظر آئی ہیں، کل کا بجٹ بھی عوام کے لیے ریلیف اور ان کے لیے ایک اچھی جو خبریں ہیں وہ لے کر آئے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.